बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन के साथ में। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज के इस एपिसोड में हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ जनाब फ़िज़्ज़ा के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे और उनके बारे में हमें मालूमात देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ख़ानम ज़ोहरा निहाल ज़ैदी साहिबा। तो आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। ख़ानम सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ख़ानम, आज की हमारी मिसाली ख़वातीन में गुफ्तगू जनाब फ़िज़्ज़ा को लेकर होगी। तो सबसे पहले आप हमें जनाब फ़िज़्ज़ा के बारे में ये बताइए कि जनाब फ़िज़्ज़ा कौन थी, उनका ताल्लुक़ किस मुल्क से था और वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी में किस तरह आ गईं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि आपका नाम मैमूना था और जब दर अहले बैत पे आई हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़िज़्ज़ा के लक़ब से नवाजा। और ये जो है कई रवायतें हैं। एक रवायत अनवार अलविया में सफ़ा नंबर 106 पे ये बयान किया गया है कि आप हबशा के बादशाह की हबश के बादशाह की बेटी थी। और एक रवायत में ये मिलता है कि आप जो अल्लामा रजब अली बरसी ने किताब का नाम है मशारिकुल अनवार में बयान किया कि आप बादशाह हिंदुस्तान की बेटी थी। लेकिन जो ज़्यादातर क़यास किया जा रहा है वो ये कि आप हबश के बादशाह की बेटी थी। और आपका जो ये सवाल कि आप किस तरह से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में कनीज़ी में आई, तो इसमें भी मुख्तलिफ़ रवायतें हैं। एक रवायत ये कि बादशाह हबश ने जो है ख़ुद तोहफ़ा गिफ्ट की थी, हिबा किया था। मतलब किसको? जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा को किसको दिया था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और बाज़ रवायतों में ये मिलता है कि ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीदा था। बहरकैफ़ ये मकबूल अहमद ने अपनी किताब फ़िज़्ज़ा नाम की किताब है जो 14 पेज पे मुश्तमिल है, उस पे बयान किया कि जंग खैबर के बाद आप जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपनी फ़र्जंद अर्जुमंद को उसे हदिया किया। ये इनका पूरा तफसीली यानी जनाब फ़िज़्ज़ा के वालिद ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा किया जनाब फ़िज़्ज़ा को, और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया पेश किया अपनी बेटी को जनाब फ़िज़्ज़ा बेशक बतौर। तो ख़ानम, अब ये बताएं कि बहुत मोतबर किताबों में मिलता है कि जनाब फ़िज़्ज़ा जो है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ रही हैं, लेकिन उनकी शहादत के बाद भी जनाब फ़िज़्ज़ा जो हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर से जुड़ी रही। तो उनकी शहादत के बाद में जनाब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद में उन्होंने किन के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारी, किन की खिदमत अंजाम दी जनाब फ़िज़्ज़ा ने? किताबों में यही बयान किया गया कि रसूल की बेटी की शहादत के बाद आप उसी घर में आपने खिदमत अंजाम दी। और रवायतों में ये है कि आलिम गैर मौल्लमा अक़ील बनी हाशिम जनाब फ़ातिमा ज़हरा की दुख्तर ने करता है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के घर में इन्होंने इनके खाने अक़दस में अपने खिदमात के फ़राइज़ को अंजाम दिया। और ये भी रवायतों में मिलता है कि ख़ुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घरों के भी खिदमात के फ़राइज़ ये अंजाम दिया करती थी। हत्ता यहाँ तक कि जब जनाब ज़ैनब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने यानी अज़्म सफ़र किया है और मदीने से करबला की तरफ कूच किया तो ये आपके साथ हमरा थी। यानी साए की तरह हर एक खुशी में, हर एक गम में आप अहले बैत के खिदमात करती हुई नज़र आई। ख़ानम, जैसा कि आप बता रही हैं कि जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दर से किस कदर मुतमस्सिक हैं, जुड़ी हुई हैं, तो उनके मकाम और मंजिलत मर्तबे के सिलसिले से हमें कुछ बताएं आप। समाना, बहुत ही खूबसूरत सवाल है और यकीनन जिस चीज़ पे मैं रोशनी डालना चाहूँगी वो बेदार करेगा और लम्हे फ़िक्रिया भी है कि फ़ज़ाइलुज़ ज़हरा नामी जो किताब है जिसके राइटर और मुसन्निफ़ हैं सैयद मोहम्मद तक़ी,
وہ بیان کرتے ہیں کہ مالک ابن دینار، یہ بھی مشہور معروف شخصیت ہے، یہ بیان کرتے ہیں میں جب سفر حج پہ جا رہا تھا تو مجھے درمیان میں ایک ضعیفہ نظر آئی، اور وہ ضعیفہ جو ہے مطلب ایک ایسے جانور پہ سوار تھی جو بہت کمزور، بہت سست لاغر تھا، تو ایک مقام پہ جا کے اس میں سکت نہیں رہی کہ ان کے حمل کو برداشت کرے، تو رک گیا ایک جگہ جا کے. وہ ضعیفہ نے آسمان کی طرف رخ لیا، مالک ابن دینار کہتے کچھ دعا پڑھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں متعجبانہ انداز سے مالک ابن دینار کہہ رہے ہیں کہ ایک بجلی چمکی اور ایک اونٹ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے خود کہا ضعیفہ سے، ضعیفہ آپ جو ہے سوار ہو جائیے اس سواری پر، اور اس کے بعد جو ہے اس نے حرکت کی. اس کے بعد مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے ارکان حج کے درمیان میری نظر پھر اسی ضعیفہ پہ پڑی، تو میں جلدی ان کے قریب آیا، میں نے قسم دی کہ تمہارے پر قسم ہے یہ بتاؤ کہ تم کون سی شخصیت ہو کہ تمہاری دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی. تو مطلب وہ ضعیفہ نے جواب دیا کہ میں جو ہے جناب فضہ کی نواسی ہوں، میرا نام شہرہ ہے. تو مطلب وہاں پر میں اتنا بے چین ہوئی یہ واقعے کو جب میں مطالعہ کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، کہ آپ یہ دیکھیے ایک سوال یہ اٹھتا ہے ذہن میں کہ جناب فضہ کی نواسی، یعنی یہ سوچنے پہ ہمیں مجبور کر رہا ہے یہ جملہ کہ خود جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت اپنی بیٹی کی تربیت کی ہوگی، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی اتنی بہترین تربیت کی کہ دعا کی اور فوراً مستجاب ہوئی. اور خود جب ان کی نواسی کا جو میں نے آپ کے درمیان پورا واقعہ بیان کیا، تو خود ان کی نانی کا کیا مرتبہ، جنہوں نے پوری زندگی اہل بیت کے در پہ وقف کر دی، کہ جا بجا مختلف مطلب کتابوں میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب آل رسول پر اور جب کربلا میں اتنی مصیبتیں ڈھائی جا رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، رو رہے تھے، بھوک و پیاس سے بلک رہے تھے، ہلاک ہو رہے تھے، تو کوفے کے ایک مقام پہ، یہ بھی فضائل الزہرا میں سید محمد تقی بیان کرتے ہیں کہ وہ کوفہ کے ایک درمیان میں ایک راستہ تھا، وہاں پر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یہ مطلب بچوں کا بلکنا، رونا، ہلاک ہونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. فوراً دعا قبول ہوئی ہے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی، اور دسترخوان بہشت آیا ہے، طعام بہشتی نازل ہوا. اور ہمیں ان بات پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس در پہ آنے والا، اور یہ دیکھیے نا سمانا، یقین جانیے کہ اٹریکٹیو ہوتا ہے انسان، کشش پیدا ہوتی ہے اہل بیت کے در سے متمسک اختیار کرنے کے لیے، تمسک اختیار کرنے کے لیے، کہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو گورا ہو، لمبا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، اس در پہ آ کے سب کچھ بھی اس کے نظر میں دنیا رہتی ہی نہیں ہے. آخرت اور خدا سے اتنی لو لگاتا ہے کہ فضہ جیسی کنیز اس در پہ آ کے، جو میمونہ تھی، کالی تھی، سیاہ فام تھی، لیکن فضہ کہلائی، قیامت تک کے لیے روز روشن کی طرح منور ہو گئی، ان پہ کوئی گرد و غبار ڈال ہی نہیں سکتی. خانم، جناب فضہ کے علم کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ حافظ قرآن بھی تھی، اور ظاہر سی بات ہے اہل بیت علیہم السلام کے در سے جڑی ہوئی ہیں، تو کافی علم یافتہ ہوں گی، تو ان کے علم کے سلسلے سے کچھ بتائیں ہمیں. بے شک بہت ہی مطلب خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، خود ناظرین کے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ بادشاہ اپنی اولادوں کو یعنی ہر فن سکھاتے تھے. تو یہ تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب آپ جناب فضہ سلام اللہ علیہ در اہل بیت پہ آنے سے پہلے، یعنی جب آئی نہیں تھی، اس کے پہلے ان کو علم کیمیا آتا تھا، اور جب اس در پہ آگے تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تو معرفت کے دریچے نہیں کھولے نا، ابھی تو آئی ہیں. تو مطلب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چکی پیستی تو ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، حسنین فاقے پہ فاقہ رہتے ہیں، مولا متقیان خود اپنے کپڑوں میں پیون لگاتے ہیں. تو جناب فضہ جاتی ہیں اور 2-4 ٹکڑے تانبے کے لیتی ہیں اور تانبے کو تپاتی ہیں، وہ سونا بن جاتا ہے اپنے فن کے ذریعے جو علم تھا. پھر دوڑی آتی ہے مولا متقیان کے پاس، کہتی ہے مولا یہ لیے، اس سے استفادہ کیجیے، میں نے سونا بنایا ہے. مولا مسکرا کے کہتے فضہ اور تپا لیتی، مزید اور تپاتی تو اور اچھا سونا بنتا. متعجب ہو کے پوچھتی ہیں جناب فضہ مولا آپ اس علم سے واقفیت رکھتے ہیں؟ اشارہ کیا مولا نے کہ یہ حسنین بھی ہم تمام علوم سے واقفیت رکھتے، لیکن اے فضہ، دیکھیں یہی جملے نے فضہ کے ضمیر کو منقلب کر دیا. اب ظرف بھی تو ہونا چاہیے قبول کرنے کے لیے، اعلیٰ ظرف تھی. تو کہا فضہ ہم دنیاوی زیب و زینت کے لیے نہیں، ہم دین کی تبلیغ کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے بھیجے گئے. بس اس کے بعد معرفت کا دریچہ کھلتا گیا. اب وہ فضا ہے جہاں پر ظاہر سی بات ہے جبریل جیسا معصوم فرشتہ نازل ہو رہا ہے، سیدۃ النساء العالمین جیسی جس کی ملکہ ہے، شافع محشر، جس کے گھر میں روز آمد یعنی جس کی روز آمد و رفت ہے، اور جوانان جنت کے سردار
جہاں رہتے ہیں، جی۔ جہاں رہتے ہیں، تو اس ماحول میں روایتوں میں بہت ہی اچھا جملہ ہے جناب فضہ کی شخصیت کو روشن کرنے کے لیے کہ بہت مختصر کر دیا تھا کلام، کہ کچھ اس طرح سے نہ میری زبان سے نکلے، بہت مختصر کر دیا تھا. اور جب بھی بولتی تھی کسی چیز کو سمجھانا ہوتا تھا تو آئے کریمہ کا سہارا لیتی. پورا تفصیلی واقعہ. ایک بار حج پہ جا رہی تھی تو کسی نے سوال کیا، پورا انہوں نے جواب ہی قرآن کی آیت سے دیا. 20 سال تک قرآن کی آیت میں انہوں نے گفتگو کی، اس لیے انہیں متکلم قرآن کہا جاتا تھا. اس در کے پہ جو بھی آتا ہے وہ روز روشن کی طرح منور ہو جاتا ہے، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، چاہے وہ لمبا ہو، چھوٹا ہو، غریب ہو، امیر ہو، لیکن اس در پہ آ کے اس کا وجود ہی منقلب ہو جاتا ہے، جیسا کہ جناب فضہ قیامت تک کے لیے فضہ بن گئی. جی واقعی میں دیکھیے اہل بیت علیہم السلام نے تو ہمیں علم کا درس دیا ہی ہے، لیکن ان سے جڑی ہیں ایک کنیز جناب فضہ، وہ بھی اس زمانے میں بتا رہی ہیں، علم کیمیا کا فن رکھتی ہیں وہ. واقعی میں تعریف کے قابل ہے یہ تمام چیزیں جناب فضہ کے لیے. اور قرآن کی آیتوں سے گفتگو کرنا عام بات نہیں ہے، یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو معرفت اہل بیت علیہم السلام رکھتا ہو. خادمہ کا یہ عمل بتا رہا ہے، اس کی ملکہ کیسی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. بالکل، چونکہ وہ علم جو لے رہی ہے، وہ در جو ہے وہ علم کی ایک خزانہ ہے. بالکل، اور جہاں سے صرف یہی ہے کہ علم پھیلایا جائے. دیکھیں علم بہت ہی وسیع چیز ہے، علم کی زکوٰۃ بانٹنا ہے، ایک کم نہیں سب سے بڑا صدقہ وہی ہے کہ علم کو بانٹا جائے. دیکھیں جیسے کہ ابھی میں ایک یہ مثال دے سکتی ہوں ہماری اور آپ کی خود، کہ میں آپ سے ایک یہاں پر اکیلے سوال کر رہی ہوں، لیکن چینل ون کے ذریعے سے جہاں جہاں ہمارا پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور یقیناً جو جناب فضہ کے بارے میں بالکل نہیں جانتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن جو ہم سے چھوٹے ہوں گے بھائی بہن یا جو ابھی علم کی منزلت میں قدم رکھ رہے ہوں گے اور جناب فضہ کے سلسلے سے جو نہیں جانتے ہوں گے، تو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے وہ بہت کچھ جان جائیں گے. اور ایسے ہی ہمارے چینل ون کے ذریعے جو بھی اور دوسرے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، تو ہماری کوشش ہی یہی ہے، ہماری چینل ون کی پوری ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ دین کو، علم کو پھیلایا جائے. دیکھیے جہاں علم ہوگا وہاں انسان اپنی سوچ کو وسیع کرے گا. بے شک. اور اللہ یقیناً آپ کی نیک توفیقات میں آپ کی پوری ٹیم کی اضافہ فرمائے کہ ہندوستان میں اتنا عظیم چینل اور اہل بیت کی نشر و اشاعت کے لیے یقیناً بہت ہی خوشی کا مقام ہے اور ہر کے لیے ایک قابل فخر ہے. اور اس چیز کو جو بھی شو آئے اس کو بہت ہی دل لگا کے دیکھیں، اور یقیناً یہ ہر ایک کی سعادت کا ذریعہ ہے. جی بالکل، شکریہ خانم. خانم یہ بتائیے، یہ تو علم کی بات تھی جناب فضہ کے، لیکن ان کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے یہ بھی بہت ہی بالخصوص خواتین کے لیے بالکل بہت ایک، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا رول ماڈل ہیں، تو ایک پہلو یہ بھی اجاگر ہو جائے گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ملکہ نے خادمہ کے ساتھ بیہیویئر کیا، کہ کیا اخلاق دیا کہ وہ خود اعلیٰ ظرف، خود با اخلاق، خود با کردار، اور ایسی محبت اور الفت کہ جب جناب فضہ آئیں تو بحیثیت خادمہ تھیں، لیکن روایتیں جا بجا گواہی دیتی ہیں، معتبر مستند روایتیں، کہ جب اس در پہ آئی ہیں، در پنجتن پہ کنیز پنجتن بن کے آئی ہیں، تو ہر ایک کی زبان پہ اما فضہ، خود شہزادی کونین رحمت للعالمین کی فرزند ارجمن صدیقہ کبریٰ کریمہ اہل بیت انہیں بہن کہہ کے پکارتی تھی. خود یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ حسنین انہیں ماں فاطمہ کہتے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر ایک کی زبان پہ ماں فضہ، یہاں تک کی روایتیں بیان کرتی کہ جب وقت آخر بھی سید الشہداء عزم قربانی کے لیے بڑھے ہیں تو تیسرا سلام جو کیا تھا، السلام علیکہ یا فضہ، اے ماں کی کنیز فضہ، میرا آخری سلام. یعنی اس طرح سے ان کا اخلاق تھا کہ ہر ایک کے، جسے بولتے نا، ہر ایک کی زبان پہ ماں فضہ تھی. اور ان کا اخلاق، ان کا کردار، کہ خود جس طرح شہزادی کونین کے ساتھ ان کے زندگی میں خدمت کی، اسی کے بعد ان کی اخلاق. آپ یہ دیکھیے آج خود اتنا بڑا عظیم پیغام خود مالکہ کے لیے اور خادمہ کے لیے ہے، جو آج ہم سرونٹ رکھتے ہیں، نوکر رکھتے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم کسی کو، کام والی کو گھر میں رکھ لیں اور ہمارے ساتھ خود غربت ہو، خود ہم مصیبت میں ہو، تو وہ تو چھوڑ کے چلی جائے گی. یہ ایسا پراشوب ماحول ہے نا، وہ کیوں ملکہ کا ساتھ دے گی؟ لیکن وہاں پہ غربت، یہ تو اخلاق ہی تھا نا، کہ فاقے پہ فاقہ، کہ حسنین
اگر مطلب حسنین کی صحت یابی کے لیے نظر ماندی جا رہی ہے روزے کی, تو خود جناب فضہ بھی روزے رکھ رہی ہیں اور روٹیاں ان کی آگے کی بھی جا رہی ہیں, اور سورہ حل عطا ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے تو نہیں کہا یہ فضہ کی روٹیاں تھیں, ایسا نہیں, بلکہ اپنے ایمان, میں یہ دیکھتی ہوں کہ انسان اگر ایمان, کردار اور اخلاق سے اس در پہ آ کے ایک چھوٹا سا عمل بھی انجام دے تو وہ رائے گا نہیں ہوتا, قرآن کی آیات کی سند بن جاتا ہے. توجہ آپ رکھیے گا. اور اخلاق ایسا کہ ان کے گھر کو ودا نہیں کیا ہے, اتنی مصیبت میں بھی ہر اس میں سائے کی طرح, جیسے شہزادی کونین کی ساتھ تھی اسی طرح جناب زینب, ام کلثوم, مولا امام حسین اور ان کے بچوں کی ہر مصیبت میں آپ ساتھ ساتھ, بلکہ دنیا کی زیب و زینت کو علیحدہ کر کے آخرت کو آپ نے ترجیح دی. وہ اعلیٰ اخلاق کے آپ مظہر بن گئی تھی, خود آپ ہی خود اپنی مثال تھی. جی, اور جو اتنا بڑا سانحہ گزرا کربلا کا واقعہ, اس میں بھی جناب فضہ سلام اللہ علیہا, جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ رہی اور ہر مصیبتیں برداشت کی ہیں انہوں نے. بے شک ہر مصیبت میں ساتھ ساتھ تھی. بہت بہت عظیم بات آپ نے بتائی آخر میں, واقعی میں, کہ ہمارے جو ہے سوچنے پر ہر انسان مجبور ہو جائے اگر اس واقعے پر غور و فکر کرے کہ جناب فضہ نے دنیاوی کسی چیز کو نہیں چاہا, بے شک دنیاوی چیز کو نہیں چاہا. اور دیکھیے اسی بنا پر میں سمجھتی ہوں کہ جناب فضہ کا نام تا قیامت تک اہل بیت علیہ السلام سے جڑا رہے گا اور ہمیشہ لیا جاتا رہے گا. سمانا ایک بات بہت بڑی سعادت ہے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہ یہ جو ہم نے اور آپ نے گفتگو کی اس شخصیت پہ عظیم الشان, میرے ذہن میں ایک یہ آیا کہ ملکہ سیدۃ النساء العالمین ہیں اور انہوں نے ایسے خادمہ کی پرورش کی کہ وہ فضہ بن گئی میمونہ سے. تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب آج ہماری جو رسپانسبلٹی ہے, ہماری ذمہ داری خواتین کی ہے, ہم ایک باپ کے گھر میں کیا ہے, بیٹی ہیں, پھر زوجہ بنتے, ماں بنتے, بہن ہے کسی کی, تو ہمیں بھی تو یعنی ہم کیسے سکون پہنچائیں گے جب ہم خود پرسکون ہوں گے. جی, آپ نے یہ دیکھا نا کہ ملکہ سے خادمہ کیسے تبدیل ہوئی جب ملکہ پرسکون تھی. کہ ایک چیز میں ناظرین کے لیے بھی کہ اگر حکمت کی بات ہو تو لے لو, بہت ہی اچھا مجھے لگا کہ ایک ٹائم میں گاندھی جی بکریوں کے دودھ پہ, بکری کے دودھ پہ اکتفا کرتے تھے. ان کے خادم ان کو ڈرائی فروٹ کھلاتے تھے. کس کو؟ بکریوں کو. کہ کیا تھا, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جیسا یہ لے گی ویسا دے گی. بہت عظیم یہ پوائنٹ ہے, مجھے بہت اچھا لگا کہ یقیناً جو جیسا بکری کھائے گی ویسا دودھ دے گی, ہے نا. تو جب وہ ایک بہن ہو کے, ایک ماں ہو کے, ایک زوجہ ہو کے, ہم جب خود پرسکون ہوں گے تبھی کسی کو پرسکون. ہم خود اتنے بے چین ہیں آج, اتنے فرسٹریڈ ہیں کہ آج سکون خواب ہو گیا ہے, تو ہم دوسروں کو کیا. لیکن زہرا اتنی پرسکون تھی کہ خادمہ بھی مطمئن ہو گئی, بے نیاز دنیا سے ہو گئی, اور فضہ قیامت تک کے. جی بالکل, کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم معرفت خداوندی میں اس درجے پر فائز تھی جو کوئی مطلب درک ہی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں درک کر سکتا ہے. اور وہی انہوں نے اپنی کنیز یا ان سے جڑے ہوئے ہر شخص کو خداوند عالم کی معرفت جو ہے ایک کے بعد ایک پھیلائی, منتقل ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ جناب فضہ کی خادمہ کی زندگی سے بھی بہت بڑا واقعی میں درس ملتا ہے کہ معرفت خداوندی کے بعد میں معرفت اہل بیت علیہم السلام بہت ضروری ہے اور ہمیں جستجو رکھنی چاہیے. اور میں آخر میں خداوند عالم سے دعا کروں گی کہ وہ ہم تمام کو معرفت اہل بیت علیہم السلام عطا کرے, تاکہ ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم بہت ہی گناہ گار ہیں بندے اللہ کے, لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں. جب ہم یہ سب باتوں کو سنتے ہیں تو ان پر عمل کرنے کی کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں. سننا چاہیے اور سننے سے انسان بیدار ہوتا ہے. اور خانم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل کو اپنا قیمتی وقت دیتی ہیں اور آپ کے پاس میں جو بھی علم ہوتا ہے وہ ہم سے, ہمارے ناظرین سے شیئر کرتی ہیں. آپ آ کے آپ کا بہت بہت شکریہ. بے شک آپ کا بھی شکریہ, اور یہ سعادت اور یہ وسیلہ آپ نے فراہم کیا یقیناً ہر ایک کا تہ دل سے. اور خالق کا بھی شکریہ وہی ادا کرتا ہے جو مخلوق کا شکریہ ادا کرتا ہے. جی تو ناظرین انشاءاللہ آج کا ہمارا ایپیسوڈ مثالی خواتین کا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا, کیونکہ جناب فضہ کے سلسلے سے جو اہم گفتگو آپ تک پہنچی ہے تو یقیناً آپ اس سے ضرور مستفیض ہوئے ہوں گے. کیونکہ معرفت اہل بیت علیہم السلام وہ چیز ہے جو اگر کسی انسان کے دل میں اتر جائے تو وہ دنیا کو ترک کر کے
یعنی یہ نہیں کہ دنیاوی چیزوں پر بالکل دھیان نہ دے، دنیا میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خداوند عالم نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، انہیں نبھاتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہر عمل خداوند عالم کے لیے انجام دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں، اسی وقت پر، اگلے کسی اہم مثالی خاتون کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی سمانہ عابدی کو دیجیے اجازت۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔